अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग अपनी रीडिंग में ना यहाँ तक पहुंचे थे। अच्छा, मैं एक चीज ना सोच रही थी मैं अपनी ना रिकॉर्डिंग सुन रही थी। असल में मैं बिल्कुल भूल गई थी क्या हमने फ्राइडे को पढ़ा था। तो मैंने कहा चल थोड़ा सा सुन लेती हूँ अपना नाश्ता वास्ता बनाते हुए ना। तो मैंने कहा कि एक चीज मैं नोट करी थी कि इतने ज्यादा इसके अंदर जो रावियों के नाम आते हैं ना, आधे सेशन में तो मैंने सिर्फ नाम पढ़े और आधे सेशन में मैंने जो रिवायात है उनको रीड किया है। तो मैं कही थी क्या मैं ऐसा कर लूं कि जैसे रावियों के नाम ना कोई 10 12 15 नाम आ जाते हैं कभी कभी एक साथ, तो पहले रावी का पढ़ लूं और लास्ट रावी का पढ़ लूं, फिर जो मेन रिवायत है वो पढ़ लूं। कोई मसला तो नहीं है ना इसमें? क्योंकि नाम इतने आए, मैंने कहा इसलिए इस बुक की रीडिंग मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो हो रही है और फिर हो रहा है कि यार आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ठीक है, आप लोग, मैं ऐसे रीड करने की ट्राई नहीं करती हूँ कर अगर। कर ले, हाँ कर ले, क्योंकि पता है क्या, रावी के नाम है भी बहुत, कभी कभी मुश्किल भी हो रही होती है और इतने लंबे जी। नाम होते हैं, तो वो सारा वो जो चीजें है ना, वो सारा हाँ, उसका मजा खराब हो नोट जाता है कर हमारे लूँ। जो फ्लो चल रहा होता है ना। हाँ, लास्ट वाले राउंड उसका- को पढ़ लूंगी। अच्छा, सिस्टर सादिया भी कह रही, उन्हें भी यही लग रहा था लास्ट सेशन में। मैं भी ये सोची हूँ, अल्लाह क्या मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा इस सेशन में। चलें सही है, ऐसे करती हूँ, ठीक है। कहीं पे कुछ गड़बड़ लगे तो आप लोग मुझे टोक दिएगा। और लास्ट सेशन में हमने ना ये पढ़ा था कि वो हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने जो अपने लिए दूध मंगवाया था ना, जो एक साथ पीने वाला, जैसे यकबारगी पीने वाला दूध जो था, कि वो मंगवाया था उन्होंने अपने लिए, क्योंकि उनको अपने चांसेस हाई नजर आ रहे होंगे शहादत के ना। और उसके अलावा फिर वो भी हमने देखा था हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु के जो बेटे थे, अब्दुल्ला नाम था ना उनका, हाँ, तो उन्होंने जो है वो रिवायत बयान करे थे हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने के, वही वाली ना, हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली जो फेमस रिवायत है। तो उन्होंने ये कहा था आगे से ना, जो हम लोग इस बुक में भी, पिछले बुक में भी रीड कर रहे थे, कि हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने कत्ल किया है, जो उनको यहाँ लेकर आए हैं। ठीक है। तो ये यही मेन बातें थी, रिपीट हो रही थी बस, और ज्यादा तो रीड नहीं कुछ कर पाई थी मैं। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट लेती हूँ। यहाँ नीचे लास्ट पैराग्राफ है ना, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट लेते हैं। और उसका कातिल दोजख में होगा। और बेहकी ने अल हाकिम से, और फिर ये सारे रावियों के नाम आ रहे हैं। ठीक है, आगे एंड में आ रहे हैं इब्ने मसूद रिवायत की है, अन इब्ने मसूद रिवायत की है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते सुना कि जब लोग इख्तिलाफ करेंगे तो इब्ने सुमैया हक के साथ होगा। और फिर जो है सीरत अली में बयान किया है कि याहिया बिन उबैदुल्लाह अल कराबीसी ने हमसे बयान किया कि, अब वो फिर से सारे रावियों के नाम आए हैं इन द एंड। अरे अबिल जाद हमसे बयान किया कि एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा, बिलाशुबह अल्लाह ताला ने हमें जुल्म से अमान दी है और उसने हमें फितने से अमान नहीं दी। आपके ख्याल में जब फितना आए तो मैं क्या करूं? आपने फरमाया तुम किताबुल्लाह को लाजिम पकड़ो। मैंने कहा अगर सब लोग ही किताबुल्लाह की तरफ दावत देते आए तो आपकी क्या राय है? आपने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जब लोग इख्तिलाफ करेंगे तो इब्ने सुमैया हक के साथ होगा। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि और अब इब्ने दीजील ने खुद हजरत अम्र बिन अलास से हजरत अम्मार के बारे में हदीस रिवायत की है कि वो सच्चे फिरके के साथ होंगे। ठीक है, इब्ने दीजील ने ने खुद हजरत अम्र बिन अलास से हजरत अम्मार के बारे में हदीस रिवायत की है कि वो सच्चे फिरके के साथ होंगे, और इसका स्नाद गरीब और गरीब है। ठीक है। अच्छा, और बेहकी का बयान है कि अली बिन अहमद बिन अब्दान ने हमें बताया कि ने हमसे पूरा बयान किया, अबू मुसब ने हमसे बयान किया पूरा, ये सब रावियों के नाम आते आते। हाँ, ये हम लोग इधर एंड में है, यहाँ पे हमने एंड किया था ना, अपने बाप से, अन अबी उबैदा अन मोहम्मद बिन अम्मार बिन यासिर अन मौलात ली अम्मार, हमसे बयान किया। वो बयान करती है कि हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु बीमारी से दुबले हो गए तो उन्हें गश आ गया। वो होश में आए तो हम उनके इर्द गिर्द रो रहे थे। आपने पूछा क्यों रोते हो? क्या तुम इस बात से खाइफ हो कि मैं अपने बिस्तर पर मर जाऊंगा? मेरे हबीब ने मुझे बताया है कि मुझे एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा और दुनिया से मेरा आखिरी जात पानी मिला दूध है। और इमाम अहमद का बयान है कि आगे सब रावियों के नाम आ रहे हैं। अन अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमसे बयान किया कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तामीर मस्जिद का हुक्म दिया और हम एक एक ईंट उठाकर लाने लगे, और हजरत अम्मार दो दो ईंटें उठाकर लाने लगे तो उनका सर खाक आलूद हो गया। रावी बयान करता है कि मेरे असहाब ने मुझसे बयान किया और मैंने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुना कि
آپ حضرت عمار کا سر جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے اے ابن سمیہ تو ہلاک ہو، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ احمد اس کی روایت میں متفرد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول الباغیہ کے بعد روافد نے جو اضافہ کیا ہے کہ خدا کی قسم قیامت کے روز میری شفاعت اسے نہیں پہنچے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ اور بہتان ہے۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے فریقین کو مسلمان کا نام دینا ثابت ہے، جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک پڑھ۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ جب حضرت عمار قتل ہو گئے تو حضرت علی نے ربیہ اور حمدان سے فرمایا تم میری زرہ اور نیزہ ہو، تم میری زرہ اور نیزہ ہو۔ ربیہ اور حمزان حضرت عمار کی دو بیویوں کا بھی اوپر ذکر آیا تھا نا، ان کی بات ہو رہی ہے یا اچھا آگے پڑھتی ہوں شاید سمجھ ہے۔ تو حضرت علی نے ربیہ اور حمزان سے فرمایا تم میری زرہ اور نیزہ ہو، تو تقریباً 12,000 جوانوں نے آپ کے بلاوے کا جواب دیا۔ اچھا قبیلے لگ رہے ہیں ربیہ اور حمزان، ہے نا۔ حضرت علی نے اچھا دعا پڑھتی ہوں، دیکھیے ابن جریر کا بیان ہے کہ جب حضرت عمار قتل ہو گئے تو حضرت علی نے ربیہ اور حمزان سے فرمایا تم میری زرہ اور نیزہ ہو، تو تقریباً 12,000 جوانوں نے آپ کے بلاوے کا جواب دیا، اور حضرت علی اپنے خچر پر ان کے آگے ہو گئے، اور آپ نے اور انہوں نے یکبارگی حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو دو میرے خیال سے قبیلے ہی ہیں، تو ان کو جب حضرت علی نے بلایا حضرت عمار کے قتل کے بعد، کیونکہ میرے خیال سے ان سب کے پاس وہ جو حدیث کا علم تھا نا انہیں کہ حضرت عمار جو ہے حق والے گروہ کے ساتھ ہوں گے نا، تو اس لیے میرے خیال سے اب بتا رہے ہیں کہ 12,000 جوانوں نے حضرت علی کے اس پکار کا جواب دے دیا نا، کہ مطلب شامل ہو گئے حضرت علی کے لشکر میں نا اب حضرت عمار کے قتل کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو پھر بتا رہے کہ حضرت علی اپنے خچر پر ان کے آگے ہو گئے، اور آپ نے اور انہوں نے یکبارگی حملہ کیا، اور شامیوں کی سب صفیں درہم برہم ہو گئیں، اور جن لوگوں تک وہ پہنچے ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا، حتیٰ کہ وہ حضرت معاویہ تک پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگوں کو مطلب صفیں پوری درہم برہم ہو گئی، بہت سارے لوگ قتل ہوئے، اور پھر وہ حضرت معاویہ تک پہنچ گئے لوگ نا۔ اور حضرت علی جنگ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں انہیں تلوار مار رہا ہوں، اور میں ابھری ہوئی آنکھوں والے عظیم انتڑیوں والے معاویہ کو نہیں دیکھ رہا۔ مطلب میں انہیں تلوار مار رہا ہوں اور میں ابھری ہوئی آنکھوں والے عظیم انتڑیوں والے معاویہ کو نہیں دیکھ رہا۔ آگے بڑھتی ہوں۔ راوی بیان کرتا ہے پھر حضرت علی نے حضرت معاویہ کو دعوت مبارزت دی۔ اچھا، حضرت علی نے حضرت معاویہ کو دعوت مبارزت دی، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے انہیں مقابلے پر نکلنے کا مشورہ دیا، تو حضرت معاویہ نے انہیں کہا آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس شخص نے ابھی ان سے مقابلہ کیا ہے، نہیں، جس شخص نے بھی ان سے مقابلہ کیا ہے انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت علی سے جس شخص نے بھی مقابلہ کیا ہے وہ تو انہوں نے قتل کر دیا اس شخص کو، لیکن تم نے میرے بعد خلافت کا لالچ کیا ہے۔ حضرت معاویہ حضرت عمرو بن العاص کو کہہ رہے ہیں لیکن تم نے میرے بعد خلافت کا لالچ کیا ہے۔ پھر حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد کو لوگوں کی بہت سی جماعت کے ساتھ آگے کیا، اور انہوں نے اس سے شدید جنگ کی۔ پھر حضرت علی ایک اور جماعت کے ساتھ اس کے پیچھے گئے اور ان کے ساتھ حملہ کیا، اور اس میدان کارزار میں فریقین کے بہت سے لوگ مارے گئے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسی طرح عراقیوں کے بہت سے آدمی مارے گئے، اور ہتھیلیاں، کلائیاں اور سر اپنے کندھوں سے اڑ گئے۔ مطلب بہت شدید جنگ چھڑ گئی نا، اور دونوں پارٹیز کے مطلب بہت سارے لوگ ہیں، دونوں لشکر کے بہت سارے لوگ مارے گئے جن کو اللہ کے سوا کوئی، اور اسی طرح عراقیوں کے بھی بہت سے آدمی مارے گئے، اور ہتھیلیاں، کلائیاں اور سر اپنے کندھوں سے اڑ گئے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ پھر نماز مغرب کا وقت آ گیا، اور آپ نے لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نمازیں اشارے کے ساتھ پڑھائیں۔ آپ نے یعنی کہ حضرت علی نے آئی تھنک سنا، آپ نے لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نمازیں اشارے کے ساتھ پڑھائی، اور اس شب کو تمام رات مسلسل جنگ جاری رہی۔ یہ بات تو کچھ میرے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھانا۔ مطلب ایک تو ہم لوگ وہ ہوتے ہیں نا جو بیمار ہو، لیٹا ہوا ہو، تو وہ اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، یہ کسی کو کچھ کہنا مجھے ایسا لازم لگا ہے۔ جیسے رقت کی وجہ سے یا بہت رونے کی وجہ سے یا بہت دکھ کی وجہ سے ان سے تلاوت بھی نہیں کی جا رہی تھی، مے بی
اس طرح کا کوئی سین ہو. یا بہت تھکن ہو گئی ہوگی اتنا زیادہ جو ہاں جنگ وغیرہ مطلب کا تھا اتنا نا. زیادہ، مطلب یعنی وہ ایک جسے کہتے ہیں نا افسوس یا کہنا چاہیے دکھ، اور وہ ہوتا ہے نا تو اس انسان سے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا. تو اچھا یعنی اچھا اچھا جیسے صحیح. تلاوت نہیں کی جا رہی تھی، اس طرح کی سینس میں بات. مطلب ہمت نہیں ہو رہی ہوتی. ہاں ہمت صحیح نہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر کہنے کہ اور آپ نے لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نمازیں اشارے کے ساتھ پڑھائیں، اور اس شب کو تمام رات مسلسل جنگ جاری رہی، اور یہ مسلمانوں کے درمیان بڑی جنگی راتوں میں سے ایک تھی. اور اس شب کو لیلۃ الحریر، حریر یا حریر، ہاں یہ لاسٹ لائن میں دیکھیے گا، لیلۃ الحریر کہتے ہیں. حریر کا مطلب پتہ ہے ویسے؟ لیلۃ الحریر کہتے ہیں. اور جمعے کی شب کو نیزے ٹوٹ گئے اور تیر ختم ہو گئے، اور لوگ تلواروں کی طرف مائل ہو گئے، اور حضرت علی قبائل کو برانگیختہ کرنے لگے اور ان کے آگے ہو کر صبر و ثبات کا حکم دینے لگے. اور آپ فوج کے قلب میں لوگوں کے آگے تھے، اور میمنہ پر اشتر امیر تھا، جسے اس نے جمعرات کی شام اور جمعے کی رات کو حضرت عبداللہ بن بدیل کے قتل ہونے کے بعد سنبھالا تھا. ٹھیک ہے، میمنہ کو یعنی کہ اشتر نقی نے سنبھالا تھا. اور میسرہ پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، اور لوگ ہر جانب مصروف قتال تھے. اور ہمارے کئی علماء سیر نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے نیزوں سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شکستہ ہو گئے، پھر تیروں سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئے، پھر تلواروں سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئیں. اف اللہ، یعنی کس طرح کا جنگ کا منظر تھا نا، کہ تلواروں سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ بھی ٹوٹ گئیں، پھر وہ ہاتھوں سے لڑنے لگے. اور چہروں پر مٹی اور پتھر مارنے لگے اور دانتوں سے ایک دوسرے کو کاٹنے لگے. دو آدمی باہم لڑتے حتیٰ کہ نڈھال ہو جاتے، پھر بیٹھ کر آرام کرنے لگتے، اور ہر ایک دوسرے سے غصے سے گفتگو کرتا، پھر کھڑے ہو کر دونوں پہلے کی طرح لڑنے لگ جاتے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور مسلسل ان کی یہی حالت رہی حتیٰ کہ لوگوں نے جمعے کے دن کی صبح کی اور وہ اسی حالت میں تھے، اور لوگوں نے صبح کی نماز اشارے سے پڑھی، اور وہ لوگ جنگ میں مصروف تھے حتیٰ کہ دن روشن ہو گیا، اور عراقیوں کو شامیوں پر فتح ہونے لگی. ٹھیک ہے، اب صبح ہوئی ہے جمعے کی، اور بتا رہے ہیں کہ اب عراقیوں کو یعنی حضرت علی کے لشکر کو حضرت معاویہ کے لشکر پر فتح ہونے لگی. اور یہ واقعہ یوں ہے کہ میمنہ کی عمارت اشتر نقی کے پاس تھی. اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامیوں پر حملہ کر دیا، اور اس کے بعد حضرت علی نے حملہ کیا، اور ان کی اکثر صفیں درہم برہم ہو گئیں، اور وہ شکست کھانے کے قریب پہنچ گئے. اس موقع پر شامیوں نے نیزوں کے اوپر مصاحف بلند کر دیے. مطلب وہ نا قرآن بلند کر دیا، ایسے بولیں گے. مصاحف اور تو نہیں کوئی تھے نا، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ کچھ ایسی بات سنی بھی لگ رہی ہے کہ قرآن کو ایسے اوپر کیا تھا کچھ، نہیں بھی. چلے آگے پڑھتے ہیں، شاید کلیئر ہو. اس موقع پر اب بتا رہے ہیں کہ آلموسٹ نا فتح ہو گئی تھی نا، آلموسٹ مطلب فتح کی طرف جا رہے تھے عراقی لشکر نا، اس طرح سے بولا جا رہا ہے. تو پھر اس موقع پر شامیوں نے نیزوں کے اوپر مصاحف بلند کر دیے اور کہنے لگے یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے. ٹھیک ہے، لوگ فنا ہو گئے ہیں، بس سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا، اور مشرکین اور کفار سے کون جہاد کرے گا. اب یہ جو شامی لشکر ہے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بالکل سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی نا، اور سب قتل پہ قتل ہوئے چلے جا رہے تھے، اور عراقی لشکر آلموسٹ جیتنے کے قریب تھا. اس وقت بتا رہے ہیں کہ شامیوں نے نیزوں پر مصحف کو بلند کر دیا، اور پھر وہ کہنے لگے یہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان حکم ہے. مطلب وہ حکم وہ نا جو فیصلہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ تمہارے اور ہمارے درمیان حکم ہے. اور پھر انہوں نے یہی شامی لشکر نے کہا کہ لوگ فنا ہو گئے ہیں، اور تو اب سرحدوں کی حفاظت یعنی بارڈر کی حفاظت اب کون کرے گا، اور مشرکین اور کفار سے کون جہاد کرے گا نا. ٹھیک ہے، کہ مطلب ان سے جیسے مقابلہ کرنا ہے کچھ تو کون کرے گا. لوگ تو اس طرح فنا ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، اور بارڈر بھی خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر کون حفاظت کرے گا بارڈر کی نا. صحیح ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس کا اشارہ
नहीं, इसका इशारा हज़रत अम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि इराकी इस मैदान में गालिब आ रहे हैं, तो आपने अब इसका इशारा मेरे ख़्याल से ये जो बात हो रही है, ये इसकी तरफ हो रही है कि मुसहफ़ को बुलंद करने का इशारा नेज़ों के ऊपर, ठीक है? इसका लिखा हुआ है, अब इसका फ़ीलिंग तो ऐसी आ रही है कि शायद इसी की बात हो रही है कि इसका इशारा हज़रत अम्र बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था, इसलिए कि जब उन्होंने देखा कि इराकी इस मैदान में गालिब आ रहे हैं, तो आपने चाहा कि ये हालत ना रहे और मामला मौखिर हो जाए, ठीक है? इराकी जंग जीतने की तरफ जा रहे हैं, तो अब बिल्कुल ही जंग जीत ही ना जाए और ये मामला मौखिर हो जाए, थोड़ा डिले हो जाए, है ना? बिलाशुबा दोनों फरीक एक-दूसरे के मुकाबले में डटे हुए हैं और लोग फना हो रहे हैं और आपने हज़रत मुआविया के पास आकर कहा, मुझे एक बात सूझी है जो इस घड़ी हमारे इज्तिमा में और इनकी परागंदगी में इज़ाफ़ा करेगी। मेरी राय ये है कि हम मुसाहिफ को मेरी राय ये है कि हम मुसाहिफ को बुलंद करें और उन्हें उनकी तरफ दावत दें। अगर इन सब लोगों ने इसका जवाब दिया तो जंग सर्द पड़ जाएगी और अगर इनमें बाहम इख्तिलाफ हो गया तो कुछ लोग कहेंगे हम उनको जवाब देंगे और कुछ लोग कहेंगे हम उनको जवाब नहीं देंगे। बस वो बुज़दिली दिखाएँगे और उनका रोब जाता रहेगा। उम, देखिए हज़रत अमर बिन अल-आस ने हज़रत मुआविया से कहा कि मतलब ये मशवरा दिया कि हम ना मसाहिफ को ना बुलंद करते हैं और उन्हें उनकी तरफ दावत दें। मसाहिफ को बुलंद करें और उन्हें उनकी तरफ दावत दें यानी किसकी तरफ दावत दें? मुसहफ की तरफ? हुँ, दोबारा रीड कर देती हूँ, अगर आप लोग को समझ आए तो एक्सप्लेन करिएगा, नहीं तो बढ़ जाएँगे आगे। हम मुसाहिफ को बुलंद करें और उन्हें उनकी तरफ दावत दें। अगर इन सब लोगों ने इसका जवाब दिया तो जंग सर्द पड़ जाएगी। मतलब आई थिंक कुरान के रिस्पेक्ट में या पता नहीं, तो जंग सर्द पड़ जाएगी और अगर इनमें बाहम इख्तिलाफ हो गया, तो कुछ लोग कहेंगे हम उन्हें जवाब देंगे और कुछ लोग कहेंगे हम उनको जवाब नहीं देंगे, अगर इख्तिलाफ हो उनमें। बस वो बुज़दिली दिखाएँगे और उनका रोब जाता रहेगा। ये कुछ किसी ने अनम्यूट किया है? अच्छा, ठीक है। अ, 1 सेकंड। हुँ, इमाम अहमद का बयान है कि याली बिन उबैद ने अब्दुल अज़ीज़ बिन सयाह से बयान किया, एंड में आ रहा है कि बहवाला हबीब बिन अबी साबित हमसे बयान किया, वो बयान करते हैं कि मैं अबू वाइल के अहल की मस्जिद में उसके पास उन लोगों के मुतालिक पूछने आया, जिन्हें हज़रत अली ने नहरवान में कत्ल किया था। नहरवान तो बाद में होगी ना अभी? बाद की कोई रिवायत मेरे ख़्याल से अभी मेंशन की गई है। दोबारा पढ़ती हूँ कि इमाम अहमद का बयान है कि याली बिन उबैद ने अब्दुल अजीज बिन सिया से बहवाला हबीब बिन अबी साबित हमसे बयान किया, वो बयान करते हैं कि मैं अबू वाइल के अहल की मस्जिद में उसके पास उन लोगों के मुतालिक पूछने आया, जिन्हें हजरत अली ने नहरवान में कत्ल किया था। उनमें से कुछ ने आपकी बात को कबूल किया और कुछ ने आपसे अलहदगी अख्तियार कर ली और कुछ से आपने जंग करना जायज करार दिया। उसने कहा हम सिफ़ीन में थे और शामियों से जंग का बाजार गर्म था। उन्होंने एक टीले की पनाह ले ली तो हज़रत अम्र बिन अलास ने हज़रत मुआविया से कहा, हज़रत अली की तरफ मुसहफ भेजकर उन्हें किताबुल्लाह की तरफ दावत दो। वो आपकी बात का इनकार नहीं करेंगे। बस एक शख्स आपके पास मुसहफ लाया और कहने लगा, यानी हज़रत अली के पास ना एक शख्स मुसहफ लेकर आया और कहने लगा, हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब हकम है। क्या तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जिन्हें किताब से एक हिस्सा दिया गया? उन्हें किताबुल्लाह की तरफ दावत दी जाती है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे, फिर उसके बाद उनमें से एक फरीक फिर जाता है और वो एराज करने वाले हैं। हजरत अली ने कहा, बहुत अच्छा, मैं इस बात का ज्यादा ख्वाह हूँ। मैं इस बात की मैं इस बात की ज़्यादा ख़्वाहिश रखता हूँ कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब हकम हो, ठीक है? हज़रत अली ने एग्री किया कि हाँ, ठीक है। मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब हकम हो। रावी बयान करता है कि ख़वारिज आपके पास आए। ये ना नहरवान की बात हो रही है मेरे ख़्याल से, नहरवान ही हुई थी ना ख़वारिज के अगेंस्ट जो जंग हुई थी शायद, कि उसमें भी इसी तरह की कोई बात हुई थी कि हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब हकम हो।
تو چلے پڑھتے ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ خوارج آپ کے پاس آئے اور ہم ان دنوں انہیں قرا کہتے تھے. اچھا، خوارج آپ کے پاس آئے اور ہم ان دنوں انہیں قرا کہتے تھے. قرا وہ نا، ہم نے جو ابھی پہلے قرا پڑھا ہے وہ تھے نا جو حضرت معاویہ کے پاس آئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ جنگ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، مطلب جنگ کی نوبت نہ آئے. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے وہ قرا پڑھے تھے نا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان دنوں خوارج کو قرا کہتے تھے اور ان کی تلواریں ان کے کندھوں پر تھیں اور وہ کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ لوگ جو ٹیلے پر ہیں کس کے منتظر ہیں؟ کیا ہم اپنی تلواریں لے کر ان کے پاس نہ جائیں یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے؟ اور حضرت سہل بن حنیف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، اپنے آپ کو متہم کرو. ہم نے حدیبیہ کے روز اپنے آپ کو دیکھا ہے، یعنی اس صلح میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان تھی، اور اگر ہم لڑنا چاہتے تو ہم لڑتے. یہ سہل بن حنیف نے بات کہی نا کہ ہم لڑنا چاہتے تو ہم اس دن لڑتے، مطلب مشرکین کے اگینسٹ. لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے پھر لڑائی نہیں ہوئی تھی اس وقت نا. اور اگر ہم لڑنا چاہتے تو ہم لڑتے. اور حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ اور سارے واقعے کا ذکر کیا جیسا کہ پہلے اپنے مقام پر بیان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. شامیوں کا مصاحف کو بلند کرنا. جب مصاحف بلند کیے گئے تو عراقیوں نے کہا، ہم کتاب اللہ کا جواب دیتے ہیں اور اس کی طرف جھکتے ہیں. ابو مخنف کا بیان ہے کہ عبد الرحمن بن جندب ازدی نے اپنے باپ کے حوالے سے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت علی نے فرمایا، اے بندگان خدا، اپنے حق اور صدق کی طرف چلو اور اپنے دشمن سے جنگ جاری رکھو. ٹھیک ہے. اب جو مصاحف بلند کر دیے نا شامی لشکر نے، تو پھر آگے بتا رہے ہیں حضرت علی نے کیا کہا کہ اے بندگان خدا، اپنے حق اور صدق کی طرف چلو اور اپنے دشمن سے جنگ جاری رکھو. بلا شبہ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص، حضرت ابن ابی معید، حضرت حبیب بن مسلمہ، حضرت ابن ابی سرح اور حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم دین اور قرآن سے تعلق رکھنے والے نہیں. ان سب صحابہ کا نام آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے دین اور قرآن سے تعلق رکھنے والے نہیں، اور میں انہیں تمہاری نسبت بہتر جانتا ہوں. میں بچپن اور جوانی میں ان کے ساتھ رہا ہوں. وہ برے بچے اور برے جوان ہیں. تم ہلاک ہو جاؤ خدا کی قسم وہ انہیں پڑھتے ہیں. تم ہلاک ہو جاؤ تم ہلاک ہو جاؤ خدا کی قسم وہ انہیں پڑھتے ہیں اور جو کچھ ان میں بیان ہے اس پر عمل نہیں کرتے. انہوں نے انہیں صرف دھوکہ اور فریب اور مکر و ہیلا کے لیے بلند کیا ہے. یعنی انہوں نے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا میننگ جو ہے وہ یہ ہوا نا کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس میں جو کچھ بیان کیا وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اور انہوں نے صرف دھوکہ اور فریب اور مکر و ہیلا کے لیے اس قرآن کو بلند کیا ہے. انہوں نے آپ سے کہا، ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جائے اور ہم اس کے قبول کرنے سے انکار کریں. آپ نے انہیں کہا، میں ان سے صرف اس لیے جنگ کر رہا ہوں کہ وہ کتاب اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیں. بلا شبہ انہوں نے امر الہی کی نافرمانی کی ہے اور اس کے عہد کو چھوڑ دیا ہے اور اس کی کتاب کو پھینک دیا ہے. بس مسعر بن فد کی تمیمی اور زید بن حسین تائی سبائی نے ان قرا کی جماعت کے ساتھ جو ان کے ساتھ تھی اور اس کے بعد وہ خوارج بن گئے تھے آپ سے کہا، اے علی، جب آپ کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جائے تو اس کا جواب دیا کرو، وگرنہ ہم آپ کو سب کچھ سمیت ان لوگوں کی طرف دھکیل دیں گے، یا ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو ہم نے ابن عفان کے ساتھ کیا ہے، یعنی حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہ خوارج بن گئے تھے. آپ سے کہا، اے علی، جب آپ کو کتاب اللہ کی طرف بلایا جائے تو اس کا جواب دیا کرو، وگرنہ ہم آپ کو سب کچھ سمیت ان لوگوں کی طرف دھکیل دیں گے، یا ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو ہم نے ابن عفان کے ساتھ کیا ہے. بلا شبہ وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے میں ہم پر غالب آ گئے تھے، سو ہم نے انہیں قتل کر دیا. بہت مشکل بات ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. آپ بلا کافی شبہ مشکل لگ رہا ہے، کافی مشکل لگ رہا ہے. تو یہ کچھ عجیب سا ہی مطلب وہ لگ رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا واقعی. اس کو مطلب کوئی اور خوارج جو تھے نا انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کیسے بات کی انہوں نے یہ
کہ ان کو قتل کر دیا تھا، اور یہ کیسی بات ہے مطلب، یعنی کہ یہ چلے پڑھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے میں ہم پر غالب آ گئے تھے، یعنی حضرت عثمان کتاب اللہ پر عمل کرنے میں ہم پر غالب آ گئے تھے، سو ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ خدا کی قسم آپ یہ کام ضرور کریں گے یا ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک ضرور کریں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں جس بات سے منع کیا ہے اسے یاد رکھو، اور جو بات تم نے مجھے کہی ہے اسے بھی یاد رکھو۔ بس اگر تم نے میری اطاعت کرنی ہے تو جنگ کرو، اور اگر میری نافرمانی کرنی ہے تو جو جی میں آئے کرو۔ انہوں نے کہا اشتر کی طرف پیغام بھیجو، وہ آپ کے پاس آئے اور جنگ بند کر دے۔ حضرت علی نے اس کی طرف جنگ بند کرنے کا پیغام بھیج دیا۔ اس میں اتنے پروناؤنز یوز ہوئے ہیں نا، اس نے، آپ نے، سمجھ ہی نہیں آتا کون کس کو بول رہا ہے، ڈونٹ نو نام کیوں نہیں کلیئرلی لکھتے۔ اب ہاں دوبارہ یہ پڑھ بھی ہو لیجیے۔ رہی ہے، صحیح کہہ یہی رہی ہے، ہو رہا اس ہے، کی وجہ اس سے نے اور اس کو مشکل ہو رہی بولا ہے نا۔ اسی لیے ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ مسئلہ نا، کہ اس نے، آپ نے، اس نے ایسے چل رہا ہے۔ چلیے میں اس کو دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عثمان جو ہے وہ کتاب اللہ پر عمل کرنے میں ہم پر غالب آ گئے تھے، تو ہم نے انہیں قتل کر دیا، ٹھیک ہے، ادھر تک یہ ہوا۔ خدا کی قسم آپ یہ کام ضرور کریں گے یا ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک ضرور کریں گے، ٹھیک ہے، مطلب آپ بھی یہی کریں گے نا حضرت علی، کہ بھائی کتاب اللہ پر زیادہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ تو یہ کام کریں گے یا ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک ضرور کریں گے۔ اب آپ نے فرمایا، اب یہ لگ رہا ہے حضرت علی نے فرمایا، چیک کر لیتے ہیں یہ ہے کہ نہیں، کہ میں نے تمہیں جس بات سے منع کیا ہے اسے یاد رکھو، اور جو بات تم نے مجھے کہی ہے اسے بھی یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ بس اگر تم نے میری اطاعت کرنی ہے تو جنگ کرو، اور اگر میری نافرمانی کرنی ہے تو جو جی میں آئے کرو۔ انہوں نے کہا اشتر کی طرف پیغام بھیجو، وہ آپ کے پاس آئے اور جنگ بند کر دے۔ حضرت علی نے اس کی طرف جنگ بند کرنے کا پیغام بھیج دیا، یعنی اشتر جو وہ تھے نا میمنہ کے جو امیر مقرر کیے تھے حضرت علی کے ہی اس میں تھے نا، اشتر نقی، تو ان کی طرف جنگ بند کرنے کا پیغام بھیج دیا حضرت علی نے، صحیح ہے۔ اور الہیثم بن عدی نے اپنی کتاب میں جو اس نے خوارج کے متعلق تصنیف کی ہے، بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ محمد بن المتشر ہمدانی نے صفین میں شامل ہونے والوں اور خوارج کے سرکردہ لوگوں کے حوالے سے، جن پر جھوٹ کا اتہام نہیں لگایا جا سکتا، مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عمار بن یاسر نے اس بات کو ناپسند کیا اور انکار کیا، اور حضرت علی کے متعلق بعض ایسی باتیں کی جن کو بیان کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ پھر کہا کون غیر اللہ کو حکم ماننے سے قبل اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے؟ بس آپ نے حملہ کیا اور جنگ کی حتیٰ کہ آپ قتل ہو گئے۔ جب میں کوئی بک پڑھ رہی ہوتی ہوں پھر مجھے لگتا ہے چلو یار دوسری بک سے پڑھ لیتے ہیں، زیادہ اچھا اس میں ہوگا۔ اب مجھے ہو رہا ہے کہ جو تاریخ امت مسلمہ ہے اس کو پڑھ ایوری بک جب بھی ریڈ کرتے ہیں تاریخ کی، وہ پتہ نہیں پریشان کر دیتی ہے کبھی کبھی نا، اس میں کلیئر نہیں ہو رہا اتنا نا، ایک دم سے خوارج کا بیان آنے لگا ہے، اب پتہ نہیں، خوارج سے تو نہروان میں ہوئی تھی میرے خیال سے نا۔ چلے کوئی بات نہیں، ہمت پکڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور شامی سرداروں کو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے اس کی طرف دعوت دی۔ آپ نے عراقیوں میں کھڑے ہو کر انہیں صلح کرنے، جنگ سے باز آنے، جنگ کے ترک کرنے اور قرآن کی فرما برداری کرنے کی طرف بلایا۔ کس نے؟ شامی سرداروں کو حضرت عبداللہ مطلب ویسے بھی نہیں پسند کر رہے تھے نا شامی لشکر میں شامل ہونا، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو حضرت عبداللہ جو حضرت عمرو بن العاص کے بیٹے تھے نے اس کی طرف دعوت دی، اور انہوں نے کیا کیا، آپ نے عراقیوں میں کھڑے ہو کر انہیں صلح کرنے سے، یعنی کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو تھے انہوں نے عراقی لشکر، یعنی کہ جو ان کا اپوننٹ لشکر تھا، اپوزٹ لشکر تھا، اس میں کھڑے ہو کر انہیں صلح کرنے، جنگ سے باز آنے، جنگ کے ترک کرنے اور قرآن کی فرما برداری کی طرف بلایا۔ اور یہ کام انہوں نے حضرت معاویہ کے حکم سے کیا۔ اچھا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کو نا، کہ عراقی لشکر کو جا کے یہ سب کہے نا کہ وہ صلح کر لے، جنگ سے باز آ جائے، جنگ کو ترک کر جائے، قرآن کی فرما برداری کرے۔ تو یہ عراقی لشکر میں جا کے اعلان کیا حضرت عبداللہ نے۔ اور جن لوگوں نے حضرت علی کو اس بات کے قبول کرنے اور اس معاملے میں شامل ہونے کا مشورہ دیا، ان میں حضرت عشت بن قیس کندی بھی تھے۔ تو حضرت علی کو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس بات کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے، مشورہ دیا مطلب۔ اور ابو مخنف نے ایک اور طریق سے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے جب اشتر کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا
یعنی اشتر نقی نے کہا آپ سے کہنا کہ بلا شبہ یہ ایسی گھڑی ہے جس میں چاہے کہ آپ مجھے میرے موقف سے نہ ہٹائیں، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے فتح دے گا، بس میرے ساتھ جلدی نہ کیجیے۔ مطلب اشتر نقی نہیں مان رہے تھے نا جنگ بند کرنے کی بات۔ حضرت علی نے اشتر نقی کی طرف پیغام بھیجا تھا جو میمنہ کے امیر تھے کہ جنگ کو ابھی روک دے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے میرے موقف سے نہیں ہٹائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے فتح دیں گے، اشتر نقی نے کہا، اور میرے ساتھ جلدی نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ ایلچی یزید بن ہانی نے واپس آ کر حضرت علی کو وہ بات بتائی جو اشتر نے کہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یزید بن ہانی یہ پیغام لے کے حضرت علی کا اشتر نقی کے پاس گئے تھے، تو جو اشتر نقی کا جواب تھا وہ واپس لے کر حضرت علی کے پاس آئے، اور اشتر نے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بس فتنہ بڑھ گیا اور آوازیں بلند ہو گئیں، اور ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا خدا کی قسم ہماری رائے میں آپ نے اسے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ تو جنگ چل رہی ہے اور آوازیں وغیرہ بلند ہو رہی ہے، فتنہ بڑھ گیا ہے بتا رہے ہیں، اشتر نقی نے جو بات نہیں مانی تھی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت علی کو اب مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ خدا کی قسم ہماری رائے میں آپ نے اس سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ اشتر نقی کو آپ نے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت علی کو یہ لوگ کہنے لگ گئے، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت علی نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اس سے سرگوشی کرتے دیکھا ہے؟ کیا میں نے اس کی طرف اعلانیہ پیغام نہیں بھیجا اور تم سن رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اعلانیہ بھی تم لوگ کے سامنے بولا ہے، یہ بات اشتر نقی کو پیغام بھجوایا ہے جنگ روکنے کا، تو تم لوگ پتا تو ہے تم لوگ کو یہ بات۔ تو انہوں نے یعنی ان لوگوں نے کہا اس کی طرف پیغام بھیجو اور وہ آپ کے پاس آئے، وگرنہ خدا کی قسم ہم آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ علیحدہ ہو جائیں گے یعنی یہ عراقی لشکر کی بات ہو رہی ہے نا، عراقی لشکر نے پھر یہ کہا ہوگا حضرت علی کو کہ جو ہے آپ نے مطلب جنگ روکنے کا نہیں ان کو کہا نا، تو اب یہ دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ ان کی طرف پیغام بھیجیں اور وہ واپس اشتر نقی آپ کے پاس آئے، اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم آپ سے یعنی حضرت علی سے علیحدہ ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ حضرت علی نے زید بن ہانی سے کہا تو ہلاک ہو، اس سے کہو میرے پاس آئے، بلا شبہ فتنہ واقع ہو چکا ہے۔ بس جب زید بن ہانی واپس اس کے پاس گیا، یعنی اشتر نقی کے پاس دوبارہ زید بن ہانی گئے تو اس سے امیر المومنین کی طرف سے اطلاع دی کہ وہ جنگ بند کر کے آپ کے پاس آ جائے۔ وہ بے قرار ہو کر کہنے لگا تو ہلاک ہو جائے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہم فتح پا رہے ہیں اور تھوڑی سی کسر باقی رہ گئی ہے؟ میں نے کہا ان دونوں باتوں میں سے تجھے کون سی بات زیادہ پسند ہے؟ تو آنا چاہتا ہے یا امیر المومنین حضرت عثمان کی طرح قتل ہو جائے؟ او مائی گاڈ۔ اچھا اب یہ جو وہ گئے تھے نا ایلچی جو گئے تھے حضرت علی کا اشتر نقی کے پاس پیغام لے کر نا، تو اشتر نقی نے کہا کہ بھئی ہم آلموسٹ فتح پانے والے، تھوڑی سی تو کسر باقی رہ گئی ہے، تو مجھے اس کو فنش آف کرنے دو نا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ان دونوں باتوں میں سے بتاؤ تمہیں کیا اشتر نقی کو جو وہ ایلچی بنا کر جو نام نہیں آتا رہا انہوں نے ابھی جو گئے تھے، تو انہوں نے کہا بتاؤ ان دونوں باتوں میں سے تمہیں کیا زیادہ پسند ہے کہ یا تو تم واپس آ جاؤ یا جو ہمارے امیر المومنین ہے حضرت علی وہ حضرت عثمان کی طرح قتل ہو جائے، پھر تمہارا یہاں فتح پانا تجھے کیا فائدہ دے گا؟ راوی بیان کرتا ہے کہ اشتر حضرت علی کے پاس آیا اور جنگ بند کر دی، ٹھیک ہے۔ فائنلی اس بات کے بعد اشتر نقی جو ہے وہ مان گئے اور وہ حضرت علی کے پاس آ گئے جنگ بند کر کے نا، اور اس نے کہا اے عراقیوں، اے ذلیلوں اور کمزوروں، کیا تم اس وقت دشمن پر غالب آئے تھے؟ کیا تم اس وقت دشمن پر غالب آئے تھے جب انہوں نے یہ خیال کر کے کہ تم ان پر غالب آنے والے ہو، تمہیں قرآن کے فیصلے کی طرف دعوت دینے کے لیے مصاحف اٹھا لیے تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے کہ کیا تم اس وقت دشمن پر غالب آئے تھے جب انہوں نے یہ خیال کر کے کہ تم ان پر غالب آنے والے ہو، کہ جب بالکل ایسا ہو گیا تھا نا غالب آنے والے تھے، اب فتح ہونے والی تھی، تب مصاحف کو بلند کیا تھا نا نیزوں پر، تو کہہ رہے کہ تمہیں قرآن کے فیصلے کی طرف دعوت دینے کے لیے مصاحف انہوں نے اٹھا لیے تھے، اور قسم بخدا اللہ تعالیٰ نے ان میں جو احکام دیے ہیں انہوں نے انہیں ترک کر دیا ہے، کہ مطلب وہ قرآن تو نیزوں پر اٹھا رہے ہیں لیکن اس میں جو احکام ہے اس کو تو وہ ترک کر دیا ہے نا انہوں نے، یہ اشتر نقی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس پر وہ احکام نازل ہوئے ہیں اس کی سنت کو بھی ترک کر دیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ احکام نازل ہوئے
تو ان کا جو طریقہ ہے، ان کی جو سنت ہے، اس کو بھی ان لوگوں نے ترک کر دیا ہے. بس انہیں جواب نہ دو، یعنی جو شامی لشکر جو اٹھائے ہوئے ہیں نیزوں پر قرآن، ان کو تم جواب نہیں دو. یہ نا کون کہہ رہے ہیں؟ اشتر نقی عراقی لشکر سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بس تم انہیں جواب نہ دو، مجھے مہلت دو، مجھے فتح کا یقین ہو گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں. اب انہوں نے آئی گیس عراقی لشکر نے، ٹھیک ہے، تو پروناؤن اگین، انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا اتنے سارے پروناؤن. دیکھیں، انہوں نے کہا نہیں، اس نے کہا مجھے گھوڑا دوڑانے کی مہلت دو. اشتر نقی یعنی اس نے، یعنی کہ اشتر نقی. دیکھیں یہ ساری باتیں جو اشتر نقی نے عراقی لشکر کو کہی نا، تو عراقی لشکر نے کہا نہیں. پھر اشتر نقی نے میرے خیال سے کہا، ایسے پڑھ کے دیکھتے ہیں شاید بیٹھے یہ والا پروناؤن پہ اشتر نقی کا نام. اشتر نقی نے کہا مجھے گھوڑا دوڑانے کی مہلت دو، فتح کی ہرس پیدا ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تب تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری غلطی میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، اشتر نقی نے کہا کہ مجھے گھوڑا دوڑانے کی مہلت دے دو، مجھے فتح کی ہرس پیدا ہو گئی ہے نا. تو پھر اب جو عراقی لشکر کے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری غلطی میں شامل ہوں گے. پھر اشتر ان قرا سے مناظرہ کرنے لگے جو شامیوں کی بات کو قبول کرنے کے داعی تھے. اشتر یعنی قرا، ابھی بات ہوئی ہے نا، خوارج تھے. ٹھیک ہے، تو اشتر جو ہیں ان خوارج سے مناظرہ کرنے لگے جو شامیوں کی بات کو قبول کرنے کے داعی تھے، یعنی جو شامیوں کی بات کو مان رہے تھے کہ قرآن کو حکم بنا لیا جائے، ہے نا. تو جو ہے اشتر ان قرا سے مناظرہ کر رہے تھے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ تمہاری پہلی جنگ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ تمہاری پہلی جنگ حق ہے تو اس پر قائم رہو، اور اگر باطل ہے تو اپنے مقتولین کے لیے دوزخ کی گواہی دو. انہوں نے کہا ان باتوں کو چھوڑیے، ہم تیری اور تیرے آقا کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی آئی گیس خوارج نے یہ کہا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ان باتوں کو چھوڑیے، ہم تیری اور تیرے آقا کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے، اور ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے بارے میں جنگ کی ہے اور اللہ کے لیے ان سے جنگ کرنا ترک کیا ہے. اشتر نے ان سے کہا خدا کی قسم تم نے فریب کیا ہے اور تم فریب کھا گئے ہو، اور تمہیں جنگ چھوڑنے کی دعوت دی گئی ہے اور تم نے قبول کر لی ہے. خوارج ہے نا. چلیں پھر کل سیشن اینڈ ہو گیا نا، مطلب ٹائم ہو گیا نا، تو کل یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.